अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम जितने भी हमारे इस वक्त सुनने वाले मौजूद हैं नीचे, सबकी खिदमत में। तो ये जो हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग दोस्त शामिल हुए हैं, इनका आज हम थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे, इनसे चंद सवालात करेंगे और इन्होंने कब जमात को कबूल किया। तो थोड़ा सा दोस्त जो है दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ते रहें ज़ेर लब, और जो मुश्किलात होती हैं वो किस तरह की हैं जमात अहमदिया में शामिल होने की। सेम वही मुश्किलात हैं जो कुरून ऊला में जब हुजूर के बाद सहाबा ने इस्लाम को कबूल किया, तो ये लोग भी बिल्कुल वही उनके ही मिस्ताक बन रहे हैं तमसीली तौर पर। जी, मेरा नाम इजाज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का हज़ार शुक्र है कि उसने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई कि मैंने वक्त के इमाम को माना। तो इस तरह का है सिलसिला थोड़ा कि शायद मुझे नाम जो है वो अगर मैं बताऊं तो मेरे लिए मेरे ख्याल में अच्छा नहीं, कोई पाकिस्तान भी जाना है। ठीक है। तो इसलिए मैं मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 72 है। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने 1985 में बैत की थी। अच्छा, 1985 में आपने बैत की थी। मेरी उम्र उस वक्त 34 इयर्स थी गालबन। पहले किस फिरका में थे आप? अहल हदीस फिरका में था। अहल हदीस फिरका में? अहल हदीस फिरका में मुझे बड़ा शौक था घर जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने का और अजान वगैरह देने का, मुझे बड़ा शौक था बचपन ही से। ठीक है। उससे भी पहले जब मैं 13 साल का था तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। तो 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था। तो हमारे मोहल्ले में एक अहमदी बुज़ुर्ग आया करते थे। वो असर की नमाज हमारी मस्जिद में पढ़ा करते थे। अहले सुन्नत वल जमात की हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे मेरे दादाजी सब ये अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखते थे और एक मस्जिद थी हमारी। तो एक ये 1972 की बात है। तो एक बुज़ुर्ग हमारे मोहल्ले से अहमदी थे वो आया करते थे। तो वो हमारी मस्जिद में असर की नमाज जमात के बाद वो पढ़ते थे अपनी नमाज। उस वक़्त कोई एतराज़ वगैरह भी नहीं करता था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, बड़े मोहब्बत प्यार का ज़माना था वो। तो वो अपने हाथ में अल फज़ल अखबार रखते थे। अच्छा। तो वो हमारे दादाजी के पास बैठते थे, तो मैं भी पास होता था। तो वो अल फज़ल अखबार का जो पहला सफ़ा है वो उनको सुनाते थे, तो मैं साथ बैठता था। तो जब वो सुना रहे होते थे उस वक़्त मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि ये जो इबारत सुना रहे हैं ये कोई आसमानी कलाम लगता है। यानी उस वक़्त मेरे दिल में ये ख्याल आता था। मुझे कुछ पता नहीं था अहमदियत का, कुछ पता नहीं था। तो वो उस वक़्त में ये मुझे याद है कि उस वक़्त मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि ये जो इबारत पढ़ते हैं ना, पहला पेज हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की, तो वो मैं ख्याल करता था कि ये कोई आसमानी इबारत है। तो बाहर क्या इस वाक़े की मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के यहाँ बुनियाद उसी वक़्त पड़ गई थी कि हाँ, बाद में मैंने फिर अहमदियत कबूल की। वहाँ से फिर हम चले गए, बाहर चले गए। काफ़ी अर्सा मैं दूसरे लीबिया में रहा, सऊदी अरब में रहा। अच्छा। फिर ये मैं लीबिया से मैं वापस आया हूँ 1981 में। जी जी। यानी 76 में गया था, कुछ सऊदिया भी गुजारा मैंने टाइम। तो वहाँ पर लीबिया में जिन लोगों के साथ मैं रहता था वो कहते थे, हो तुम अहमदी, हो तुम कादियानी, लेकिन छुपाते हो अपने आप को। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पता। कहते आपकी आदतें सारी वैसी हैं। खैर ये बात इस तरह की है। हो सकता है आप नमाज़ें वगैरह पढ़ते हो ना, तो वो फिर हाँ, शायद इस वजह से नमाज का तो मैं पाबंदी था। तो मैंने एक ख्वाब देखा, ये 1982 की बात, 1981-82 की बात है बिल्कुल। मैंने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद इमारत है और उसके साथ हमारा घर जो है मुंसलिक जुड़ा हुआ है। हमारा सफ़ेद इमारत के साथ हमारा घर जुड़ा हुआ है और मैं बाहर खड़ा हूँ और सामने एक बुज़ुर्ग खड़े हैं। तो मुझे आवाज़ आई कि ये खलीफातुल मसीह सानी है। मैंने कभी ज़िंदगी में खलीफा या खलीफातुल मसीह सानी का नाम बिल्कुल नहीं सुना था ना। अच्छा। ये ख्वाब में मुझे पीछे से आवाज़ आई, वो सफ़ेद बुज़ुर्ग सामने जो थे
مجھے آواز ہے پیچھے سے، یہ خلیفۃ المسیح ثانی ہے، وہ میرے پاس آئے، مجھے گلے سے لگایا اور مجھے تسلی دی ایسے. تو جب انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، آج بھی مجھے یاد ہے، تو میرے اندر نا ایک ایسی جیسے کوئی چیز سرایت کر جاتی ہے. ماشاء اللہ. جی جی. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں. تو میری وائف باہر نکلتی ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح ہمارے گھر میں آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو بٹھائیں، تو میں بازار سے کوئی ان کی خاطر مدارت کے لیے کوئی چیز لانی ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں، گھر میں سب کچھ موجود ہے، آپ جائیں اور کوئی فروٹ وغیرہ لے آئیں. تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرانی سائیکل ہے ٹوکری والی، جو کہ میں نے کبھی نہیں چلائی، وہ ہے، وہ میں لیتا ہوں اور اپنے گیٹ سے باہر نکلتا ہوں. بس یہاں پر خواب ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہماری وہ فوٹو کاپی مشین کی دکان تھی ادھر 1981 میں. تو ایک صاحب آئے ہمارے سیالکوٹ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کاپی کروانی ہے. تو انہوں نے کتاب، اس دوران آپ کی شادی وغیرہ ہو چکی تھی؟ ہاں جی، نہیں ابھی میری شادی نہیں ہوئی. ٹھیک. ابھی میری شادی نہیں ہوئی بالکل. یہ ابھی خواب میں دکھایا گیا مجھے کہ میری شادی ہے اور میں اس طرح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا یہ کاپی کر دیں. کتاب میں نے دیکھی تو لکھا ہوا تھا، ملفوظات تھی کوئی، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے پیجز جو کر دیں. تو میں نے کہا آپ احمدی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا کیا عقائد ہیں آپ کے. تو وہ کہتے ہیں، ڈرے پہلے تو اس وقت بڑا سخت زمانہ تھا. تو وہ کہتے ہیں اچھا میں آپ کو نا بھیجوں گا، کوئی ان کے بزرگ جو ہیں، میں آپ کو کسی کو بھیجوں گا میں آپ کے پاس. تو وہ کچھ عرصے کے بعد آئے پھر دکان پہ. یہ وہ جماعت کے بہت ہی اچھے اور ماشاءاللہ وہ علم اور دانش رکھنے والے لوگ تھے، بزرگ تھے بڑے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو ڈفرینس ہے بنیادی طور پہ، وہ دو چیزوں پہ اختلاف ہے. ایک وفات مسیح پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا. اور قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. میں نے کہا یہ تو عقیدہ ہمارا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. تو انہوں نے پھر مجھے آیات بتائیں کہ بل رفع اللہ الیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر احمدی ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ان کا جسم سمیت آسمان پر اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف روح جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو روحانی ہے، اللہ تعالیٰ تو جسمانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف روح جاتی ہے. تو یہ بات مجھے بہت، اس نے مجھے کنونس کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو روحانی ہے. پھر انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ اگر جسم اٹھائے جانے کے لائق تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ تو آئے تھے الی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے رسول ہو کر، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل. جی وہ ایک چھوٹی قوم کے لیے آئے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تمام قوموں کے لیے آئے ہیں، تمام دنیا کے لیے آئے ہیں. یہ بھی ان کی دلیل بڑی اہم تھی. باہر کیا، میں اپنے گھر گیا، اپنا قرآن کھولا اور میں ساری اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن پاک تھا وہ، تو انہوں نے حاشیے میں لکھا ہوا تھا، لیکن جو عربی کے کوئی الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھایا جانا ہے. تو حاشیے میں لکھا ہوا تو گویا کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، یا تو عربی کے الفاظ ہونے چاہیے اوپر جس کا مطلب یہ ہو کہ جسم سمیت اٹھایا جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو روحانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تو روح جاتی ہے، روح کا رفع ہوتا ہے. مجھے یہ پھر میں نے اسی دوران حضرت مسیح موعود السلام کو خواب میں دیکھا. اچھا، پہلے ہاں جی. خلیفۃ مسیح ثانی کے الفاظ
اور ہاں جی، پھر آپ نے حضرت میں مسیح نے موعود حضرت السلام کو دیکھا۔ خلیفۃ المسیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ایک مسجد ہے، اس میں انہوں نے بھی سفید لباس پہنا ہوا ہے، میں نے بھی، اور ان کے ساتھ میں نفل پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ گل 82 کی بات ہے. 82 وہی، اچھا 82 ٹھیک ہے۔ پھر 80 اس دوران پھر میں تحقیق کرتا رہا. وہ پھر ختم نبوت پہ ہماری گفتگو چلتی رہی. میں چوری چھپے جماعت کی مسجد میں سیالکوٹ میں جو کبوتروں والی مسجد ہے جی وہاں جی، جمعہ پڑھ کے آ جاتا تھا. کسی کو علم نہیں تھا کہ میں ادھر جا کے جمعہ پڑھتا ہوں. تو 83 میں میری شادی ہو گئی غیر احمدیوں میں. اچھا، ابھی میں نے بیعت نہیں کی، لیکن وہ حالات ایسے بن گئے کہ میں اکیلا تھا. ہمارا بھائی کو سچویشن ایسی تھی کہ وہ شادی میری اس میں ہو گئی. تو اس طرح ابھی تحقیقات چل رہی ہیں. میں نے انہوں نے مجھے کتاب دی تعبیر رویا کی. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ سفید عمارت کا دیکھنا کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے پر دلیل ہے. ماشاء اللہ، اچھا، سفید وہ نہیں ہے ان کی کتاب جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام ہے امام محمد بن سیرین. ہاں جی، تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ سفید عمارت کا دیکھنا کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے پر دلیل ہے. بس اچھا، پھر الحمدللہ پھر میری انشراح صدر ہو گیا. میں نے کہا یہ تو جماعت احمدیہ ہی ہے. پھر میں نے بیعت کر لی. یہ میں نے بیعت کیا 85 میں، ستمبر 85 میں، رمضان میں 27 تاریخ کو میں نے بیعت کی ہے. تو آپ نے اپنے علماء سے کوئی تحقیق نہیں کی ہے جو آپ کو بتائیں 2 آیات بل ہاں رفع جی، اللہ علیہ اس دوران میرا ایک بھانجا ہے، وہ مجھے لے گیا ایک مولوی صاحب کے ساتھ. دیوبندی مولوی صاحب تھے ادھر، بڑے مشہور تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے ماموں جو ہے نا اس طرح وہ قادیانی ہو گئے ہیں، تو جو ہے میں ان کو لے کے آؤں گا. میں نے کہا کہ چلے. میں نے انہیں کہا کہ مولانا صاحب دراصل بات یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں ایک، تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بات سنیں، یہ تو اتنی دیر سے ہمارا مذہب چلتا آ رہا ہے، بالکل صحیح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اٹھائے گئے ہیں آسمان پر، اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے وہی آیت نا بل رفع اللہ الیہ. تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب تو روح جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں جاتا. ماشاء اللہ، تو وہ نہ تھوڑے گھبرائے اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ آپ نے ان کے پاس نہیں جانا، بالکل وہ آپ کا برین واش کر دیں گے. آپ وہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ کافر ہیں. ان کو جماعت یہ حکومت نے جو ہے اس طرح ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ میری بات کا جواب دیے بغیر یہ تو کچھ دوسری طرف مجھے لے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہوئی ہیں. میں نے کہا مجھے دکھائیں. تو درمیان میں سے ایک کتاب اچھا، نکالی. یہ جو کتابوں میں اچھا دکھانے لگ گئے، یعنی کہ قرآن سے ہٹ گئے، لیکن جواب نہیں دیا. مجھے اتنا پتا تھا کہ کوئی بھی مطلب تعلیمی لحاظ سے میری اتنی دماغی سینس تھی کہ کسی چیز پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اس کا سیاق و سباق نہ پڑھ لیں. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ کتاب کون سی ہے، میں اس پہ تحقیق کر کے تو آپ کو جواب دے سکتا ہوں. تو کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب تک میں پڑھوں گا نا میں اس پہ کوئی کر نہیں سکتا. تو باہر کیا انہوں نے مجھے کوشش ان کی یہی تھی کہ میں کوئی سوال نہ کروں، بلکہ کہ آپ نے بالکل اپنے ان کے ساتھ نہیں ملنا، آپ نے نہیں جانا بالکل. اس طرح انہوں نے مجھے روک دیا. تو میں نے اپنے بھانجے کو کہا دیکھو یار، کہ دیکھو دلیل سے بات کرنی چاہیے، میرا حق ہے کہ میں کوئی اگر سوال کروں تو وہ اس چیز کا جواب مجھے مدلل دیں، قرآن سے یا حدیث سے دیں. بالکل ٹھیک. ہاں. تو وہ کہتا اچھا میں آپ کو نا کسی اور عالم کے پاس لے کے جاؤں گا، کوئی بات نہیں. ایسی اس طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہا. پھر موقع نہیں ملا، میں نے وہ کتاب منگوائی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا
کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے سیاق و سباق میں کہ یہ دیکھو عیسائی جو ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی کس اللہ طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں، کیا کیا بہتان لگاتے ہیں، اور خود دیکھو جو عیسائی مورخین ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، بالکل ایسے ہی۔ یعنی عیسائی مورخین کی لکھی ہوئی بات کو اس مولوی نے حضرت مسیح موعود السلام کی طرف منسوب کر کے مجھے کہا کہ یہ دیکھو مرزا صاحب نے گالیاں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کا جب یہ جھوٹ سامنے آیا تو میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اس دوران میری شادی ہو چکی تھی، لیکن جو ہے ابھی میں نے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر میرا 1.5 سال کا بچہ تھا، 85 میں رمضان میں میں نے بیعت کر لی۔ میں نے کہا جو مرضی ہو، اب تو میں نے بیعت کرنی ہی کرنی ہے۔ میں نے بیعت کر لی تو پھر میری وائف جو ہے وہ میں گھر آ کے بتا دیا میں نے اپنی وائف کو، میں نے کہا میں نے بیعت کر لی ہے کہ آپ بھی بیعت کر لو۔ وہ تو رونا شروع ہو گئی، اس نے کہا نہیں آپ تو قادیانی ہو گئے، آپ تو کافر ہو گئے ہو، جو ہے یہ تو کام ہمارے ماں باپ جو ہیں، ہمارے بہن بھائی جو ہے، ساری ہماری عزت ساری خاک میں مل گئی ہے۔ تو وہ تھوڑے ہی دنوں بعد مغرب کا وقت تھا، تو وہ سارے ہمارے سسرال والے آ گئے میرے پاس۔ تو میں نے وضو کیا ہوا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں، تو ہم شہر کے مولوی صاحب سے نا یہ اسٹام لے کر آئے ہیں، اسٹام کے اوپر لکھوا کے لائے ہیں فتویٰ کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں اپنے طور پہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی بیعت شیعت نہیں کی، اور جو ہے آپ نے ویسے تحقیق کرنی ہے، کریں جو بھی بات ہے۔ میں نے کہا میں نے وضو کیا ہوا ہے اور میں نے بیعت کر لی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا ہے؟ میں نے کہا مجھے خواب میں بتایا ہے اس نے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں خواب کا کیا ہے؟ خواب تو کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ خواب کسی کو نہیں آ سکتی، یہ خواب خاص بندے کو آتی ہے۔ جو خدا کسی بندے کو منتخب کرتا ہے تو پھر اس کو، میں نے کہا اس وقت میری روح پہ اتنا غلبہ تھا نا، میری روح پر، کہ میں کہتا تھا کہ میں اس جہان سے اس جہان میں آیا کیوں ہوں۔ یعنی خواب کے دوران جو صبح کی آنکھ کھلی 3 بجے، تو میں نے اس وقت جو کیفیت تھی میری کہ میں کہتا تھا کہ وہ جس جہان میں میں تھا میں واپس کیوں آیا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بالکل اسی طرح ہی بات بالکل۔ اور مجھے 3 بجے نفل پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ جب خواب ختم ہوئی تھی میں نے اسی وقت اٹھ کے نفل بھی پڑھے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ پھر میں نے حضور کو خط لکھا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو۔ ان کا جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پورے خاندان میں روشن ستارہ بنائے گا، آپ کو استقامت عطا کرے۔ تو ان کی دعائیں سنی۔ دیکھیں آپ، میں نے فروری یہ 85 میں بیعت کی ہے میں نے، جی، اور فروری 1986 کو میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا۔ اچھا، خود بخود لگوایا آپ نے ویزا یا جماعت کا کوئی؟ وہ ایسا ایک انتظام ہوا، اس کے پیچھے بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ ایک سیکنڈ ذرا، اصل میں نا میں چھوٹا سا نیچے غیر عمدی بھی ہیں، آپ پانی پی لیں تو نیچے جو غیر عمدی ہیں یہ ان کا تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ کہ یہ سوچتے ہیں جی، سوال آج بھی ہوا تھا کہ شاید نا جی کوئی آپ سوال کریں، کوئی بھی سوال کریں آپ۔ جی احمدی کرنے کے لیے شاید یہ جو قادیانی اور احمد کرنے کے لیے نا احمدی، تو یہ کوئی پیسے دیتے ہیں، کوئی رشتہ دیتے ہیں یا باہر بھجوا دیتے ہیں۔ آج بھی سوال ہوا تھا یہ ہم سے نا۔ اچھا تو آپ کے ساتھ جو باہر جانے کا معاملہ تھا، چونکہ آپ نے بیعت کر لی اور آپ کے جو عزیز و اقارب تھے وہ بھی آپ سے دور ہو گئے، اور وہ بھی تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے۔ پہلے اپنا یہ بتا لیں آپ جو جس ترتیب سے بتا رہے ہیں۔ بہت تک ہمارے بہنوئی تھے، انہوں نے ہمیں بالکل منع کر دیا کہ آپ نے ہمارے گھر میں نہیں آنا، بلکہ انہوں نے ایک دن بلا کے مجھے گھر میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بڑی غلط زبان استعمال کی۔ ان کے ایک دوست بھی تھے، تو میری بہن کچن میں رو رہی تھی، وہ کہتی تھی میرا بھائی ایسا نہیں ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس کی دل شکنی نہ کریں آپ۔ لیکن وہ بڑے مخالف تھے، تو اس کے بعد پھر اس نے منع کر دیا۔ پھر وہ فوت ہو گیا، لیکن وہ کبھی ہم پھر ان کے گھر، میری بہن بھی فوت ہو گئی ہیں بڑی، تو پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ بالکل بیٹا ان کا ہی تھا، وہ بیٹا تھا
ہاں اور بیٹا ان بھانجا کے آپ تھے کا؟ جو مجھے لے کر گیا تھا، وہ اچھا بھی اچھا بیچارہ، اچھا. اس ہاں کو ہاں. ہارٹ اٹیک ہوا 32 سال کی عمر میں، وہ بھی فوت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ اور راجعون. اچھا اچھا. وہ ایک پھر ہمارے اس بینوئی کے ساتھ یہ جا رہے تھے کہیں، اور ایک اور ان کا دوست تھا جو کہ بڑا کرپٹ تھا، اور وہ موٹر وہیکل ایگزامینر تھا، اور وہ رشوت لیتا تھا بہت. وہ بھی، اس نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں بہت رویا. تو وہ 3-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ موت کے منہ سے بچا ہے. وہ جا رہا تھا لاہور سے ساہیوال، تو اس کی جو گاڑی یا جیپ ہے سلپ ہوئی ہے، اور وہ اچھل کے تو ہائی ٹینشن وائر سے بالکل 2 فٹ کی دوری پر اس نے بتایا کہ وہ اس طرح موت دیکھی ہے اس نے سامنے. اور میری بہن نے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بالکل میں موت کے منہ سے بچ کے آیا ہوں. یہ اس دن چند دنوں کے بعد کا واقعہ ہے اس طرح. تو مجھے انہوں نے بتایا، تو میں نے کہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بات دکھائی ہے. نشان دکھایا. ہاں جی. تو 80 جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیسے دیتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی تو ایسے ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ خلوص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرتا ہے اور ان کی کتابیں پڑھتا ہے، ان کے دعوے کو پڑھتا ہے، جو کتابیں ان کی پڑھتا ہے، ان کا دعویٰ پڑھے، پھر وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان جو بیعت کرتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح میں دعا پہلے کرتا تھا جب میں بیعت نہیں کی تھی، اور بعد میں جو دعا کا خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور جو مجھے سمجھ آئی، وہ میرے لیے بہت ہی بہترین اور بہت اعلیٰ اور میری آخرت کے لیے ہے. وہ جس طرح میں نے خدا کو اب پایا ہے وہ پہلے نہیں تھا. یہ ماشاء اسی طرح اللہ یہ ماشاء بات. اللہ. تو اور پھر آپ امریکہ چلے گئے، آپ بتا رہے تھے. ہاں جی، میں نے وہ ایک بڑا ہی وہ لمبا ایک قصہ ہے کہ ویزا کیسے میرا لگ گیا. یعنی وہ بھی ایک موجزانہ ہے. وہ اس وقت لاہور سے، اور اس بندے نے جس نے میرا ویزا لگوایا، اس نے کہا کہ وہ جس نے ویزا بیسٹ نے لگایا، صرف آپ کی تصویر دیکھ کے اس نے ویزا لگا دیا، کوئی ڈاکومنٹس نہیں لیے. تو وہ اس کا تھا اس میں کوئی سلسلہ، وہ اس کا تعلق تھا. تو اس وقت یہی تھا 1985 میں، لاہور میں تھی ایمبیسی اس وقت. تو وہ 3-4 لوگوں کے لے کے گیا. تو مجھے جب یہ انہوں نے بتایا تو مجھے یقین نہ آیا کہ میرا ویزا لگ گیا ہے. تو انہوں نے، جس نے میرا لگوایا، تو انہوں نے کہا ٹھہرے میں آپ کو ابھی ان سے فون پہ بات کرواتا ہوں. لاہور میں انہوں نے بات کروائی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس، آپ کے ساتھ تو بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے 3-4 پاسپورٹ لے کے گیا تھا. انہوں نے کہا میں اس بندے کو ویزا دے دیتا ہوں. تو مجھے تسلی ہو گئی بالکل کہ ویزا جینوئن ہے. خیر اچھا میں چلا ماشاء گیا اللہ. ادھر. تو الحمدللہ پھر جو ہے اس طرح جو جب آئے وہ میرے سارے سسرال والے، تو مغرب کا وقت تھا. تو میں نے کہا تو وہ بڑے ناراض ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا تھا کہ اگر یہ ڈیورس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں پھر کوئی بات نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں نے تو بیعت کی ہے اور وقت کے امام کو مانا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ امام آ گیا ہے تو ان کے پاس جاؤ، خواہ پہاڑوں پر رینگتے ہوئے جانا پڑے، گھٹنوں کے بل، تو جا کے بیعت کرو اور میرا سلام کہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے. تو ایک پھر لمبا عرصہ میں امریکہ میں رہا. پھر میں واپس آ گیا 2010 میں، کیونکہ وہاں پر میرا کیس پاس نہیں ہوا. جماعت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا میرا، بروکلین جماعت کے ساتھ تھا. بڑے عرصہ میں نے، جو ہمارے اس وقت امیر صاحب ہیں نا آسٹریلیا میں، انعام اللہ کوسا صاحب، جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی، میں سن رہا ہوں. میں اس لیے میوٹ کر لیتا ہوں، انعام میرے اللہ. ادھر جہاز گزرا تھا. تو یہ بتائیں، اصل میں وہ بتائیں کہ جو آپ کی فیملی تھی، مثال کے طور پر آپ کے بچے، اتنی دیر میں آپ کہہ رہے ہیں بیٹا آپ نے ایک بتایا تھا ہوا آپ کا، اور پھر بچے آپ کے جو تھے، میری وائف نے بنا پھر جو ہے نا، کب بیعت کی انہوں نے؟ انہوں نے بیعت نہیں کی نا، میری وائف نے بھی بیعت نہیں کی. اور میرے 2 بیٹے ہیں. میں امریکہ سے آتا جاتا رہا ہوں، واپس 88 میں آیا ہوں، پھر 95 میں آیا ہوں.
88 میں میری بیٹی پیدا ہوئی، 89 میں، پھر 94 میں آیا ہوں، اور میرا ایک بیٹا 95 میں پیدا ہوا. تو میری وائف نے اور میرے 2 بیٹے ہیں جو کہ لندن میں ہیں، اور میری بیٹی جو ہے اس کے بھی 2 بچے ہیں ادھر ہیں، وہ پاکستان میں، انہوں نے غیر احمدیوں میں شادی کی ہے بچوں کی. تو انہوں نے نہیں کی، لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، میں نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہی کہا تھا مجھے کہ آپ نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ نے کسی طرح بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی. ان کن کے کے اچھا، یعنی کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو پتہ تھا کہ آپ کے بچے جو آپ کی وائف ہیں انٹی ہماری، اور جو آپ کے بچے انہوں نے بیعت نہیں کی، اور خلیفۃ المسیح رابع نے آپ کو یہ تلقین کی جی جی کہ جی، آپ نے ان کے 88 میں میری حقوق ادا ملاقات، کرنے. ایک 88 میں آئے تھے یا 87 میں آئے تھے حضور نیو یارک، تو وہاں ملاقات ہوئی میری ان سے، حضور سے ساری میں نے اپنی کہانی سنائی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ایسی، آپ نے اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. ماشاء تو اللہ ماشاء تو اللہ. خدا کے فضل سے بالکل ایسے ہی میں نے کیا ہے الحمدللہ. وہ بہت عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان سے بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے نیک ہیں، اچھے ہیں. اور ادھر بھی آیا بھی تھا یہ چھوٹا بیٹا، تو اتفاق سے جب مربی صاحب نہ ہوں تو میں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں. تو وہ اس نے آیا ادھر، تو پہلی دفعہ وہ کسی احمدیہ مسجد میں اس نے آ کے تو نماز پڑھنی تھی. ماشاء اللہ تو ماشاء اس نے اللہ. کہا کہ میں رفع دین کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کرو، بالکل کوئی بات، کوئی بندہ نہیں روکے گا آپ کو. اتفاق سے اس دن مربی صاحب نہیں تھے، تو میں نے ہی جمعہ پڑھایا. تو ماشاء اللہ. اس نے پھر جمعہ پڑھا، انہیں سب سامنے دیکھا کلمہ لکھا ہوا، اور ہر خطبہ ثانیہ بھی سنا، ہر چیز سنی اس نے. تو اس کی کافی جو ہے غلط فہمیاں دور ہوئیں. تو الحمدللہ اس نے ماسٹر کیا اس میں آئی ٹی میں ادھر. تو ہمارا آنا جانا ہے. یہی حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا جو نمونہ ہے نا، وہی ان کے لیے تبلیغ ہے. ماشاء اللہ. اچھا، الحمدللہ. عام طور پر نا یہ غیر احمدی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی جماعت سے نکل جائے یا جماعت میں نہ ہو تو بڑا برا سلوک کرتے ہیں آپ لوگ. تو آپ نے ہمیں ابھی یہ بتایا، میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، نیچے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے، غیر احمدی خاص طور پر کافی سارے بیٹھے نیچے، تو ان کے لیے میں یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے جو چوتھے خلیفہ تھے، ابھی 5ویں خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ بتا رہے ہیں انکل جی کہ انہوں نے ان کو تلقین کی کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ ہو چاہتے تو علیحدہ ہو جاتے، علیحدہ شادی کر لیتے، ہاں جی ہاں. تو وہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ اس کے باوجود انہوں نے کہا جی آپ اپنے آپ کو میں ایک قسم کا وقف ہی ہوتا ہے یہ بھی، ہاں تو جی آپ اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ رکھیں. بے شک وہ ان کو آپ فورسفلی بھی نہیں انہوں نے کیا، کوئی ان کو زبردستی بھی نہیں کیا کہ میں تمہیں پیسے نہیں بھیجتا نہ، تو تم لوگ احمدی ہو جاؤ، ایسا بھی کچھ نہیں کہا. دیکھیں ماشاءاللہ، یہ ہے سب کچھ تربیت بالکل. جماعت کی، یہ ہے ہاں جماعت کی تعلیم، جو نبی الحمدللہ. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. بیٹا جی بعض اوقات مسلمان ہوتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کرو. ہاں کئی واقعات ملتے ہیں اسی طرح، باپ کئی دفعہ مسلمان اور بیٹا آپ کو دوسری کی طرف ملے گا، ہاں جی. لیکن حضور نے کبھی بیٹے کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے باپ کے خلاف ہو جاؤ، یا باپ کو کبھی نہیں فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کے خلاف ہو جاؤ. یہ وہی نمونہ اس وقت جماعت احمدیہ مسلموں میں ملتا ہے. جی مزید کریں بیان یہ آپ. ہدایت جو ہے نا، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملے، خدا کا قرب حاصل ہو، تو آپ غیر جانبدارانہ آپ تحقیق کریں. غیر احمدیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ آرام سے علم حاصل کریں، آپ پڑھیں، آپ ان کی بھی بات سنیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ جو تحریرات ہیں کہ یہ عام آدمی کی ہیں یا ایسے آدمی کی ہیں جس کا تعلق خدا سے ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ عام جو سوالات لوگ کرتے ہیں، اس طرح تنقیدی سوالات کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے آپ مطالعہ کریں. آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ پڑھیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، کہ میں کاروبار سارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے. اور نبوت کیا ہے؟ نبوت ایک فیض ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے
کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دنیا کے لیے رحمت بھیجتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے. تو نبی جو ہے یہ ایک فیض ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیا معطل ہو سکتی ہے کہ وہ نبی نہ بھیجے؟ جب چاہے بھیجے. ٹھیک ہے. ہاں، آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح پرکھیں جس طرح دوسرے انبیاء کی سچائی کو آپ پرکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کا ماضی، دیکھ لیں ان کی شہرت، دیکھ لیں جب وہ ہندوؤں کے ساتھ کس طرح، عیسائیوں کے ساتھ کس طرح وہ مناظرے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا تھا اور ان کی پیشگوئیاں سچی ہو رہی تھیں. آپ یہ سارا دور دیکھیں، آپ پھر دیکھیں آپ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا تعلق اللہ تعالیٰ سے تھا. آپ یہ دیکھیں، منحصر اس بات پر ہے کہ آپ کے اندر کی روح جو ہے، کیا خدا کی متلاشی ہے؟ کیا خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے اس دنیا میں؟ بالکل یہی بات ہے. آپ سچائی کے ساتھ تحقیق کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے ہیں. ان کی وہ تو کہتے ہیں کہ میرے اعمال اگر پہاڑوں کے برابر ہوتے تو مجھے یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ کبھی حاصل نہ ہو سکتا اگر میں حضرت اقدس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرتا. تو یہ ہے کہ ان کی آپ تحریرات پڑھیں. غیر احمدیوں سے کہتا ہوں میں، آرام سے، تحمل سے، اور دعائیں کریں. اچھا، دعا کا جو فلسفہ جماعت میں مجھے ملا وہ تو کیا ہی بات ہے. جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم. پہلے ہم ٹھیک ہے اپنی مساجد میں ہم دعا پڑھتے تھے، کرتے تھے، سلام پھیری چلے گئے، لیکن جو دعا کا فلسفہ کہ نماز کے اندر دعا کرنی ہے، تمام نماز دعا ہے، اور سجدے میں اور رکوع میں، سجود میں آپ جو ہے اپنی زبان میں بھی بعد میں کر سکتے ہیں. جو دعاؤں کے بعد، جو قرآنی تسبیحات کے بعد اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. جو اس طرح انسان کو لذت آتی ہے نماز میں، کس طرح انسان کے اندر کا جو ہے، انسان اپنا کرب بیان کرتا ہے اپنے خدا کے سامنے، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے خدا میرے پاس ہے. اور ایسے واقعات ہیں، لیکن میں ان کو جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ میں ظاہر نہ کروں ایسے، لیکن میں یہ اپنے روح سے، اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر خدا کے متلاشی ہیں تو یہی وہ رستہ ہے، یہی جماعت احمدیہ ہے کہ جس سے آپ کو خدا ملے گا. آپ نے مطلب اپنے بچوں کو، اور آپ مطلب ہماری انٹی کو بھی آپ نے ایک قسم کا، یعنی کہ وہ آپ کے اس طرح ساتھ بھی نہیں رہے، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں کبھی کوئی اس طرح کا خیال نہیں آ رہا. میں جو آپ کی باتوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ان کی نہیں بلکہ جماعت کی آپ وہ بڑائی کو بیان کر رہے ہیں ہاں جی، کہ جماعت میں آپ کو وہ تعلیم ملی، اور جماعت کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو آپ کے عزیز و اقارب کی طرح، آپ کے رشتہ داروں کی طرح ملے، بالکل بالکل ایسی جیسے بات، کہ ایسی محبت رون کرنے اولا والے میں ہیں. ہوتا تھا. ماشاء اللہ. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ جو بچوں کی جدائی ہوتی ہے، جو بھی باپ تو ہوں نا میں، جی جی. تو جو نفرتیں ہیں کہ مثلاً کوئی نہیں بولتا، یا جس طرح ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں. پھر جب میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی محبت کا سلوک کرتا ہے، غیب سے اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے، ایسے لوگ جماعت میں بھیج دیتا ہے. یہ خرم ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے، مجھے ذرا کوئی تکلیف ہو فوراً آتا ہے اسی وقت. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں اور بھی ہیں جو کہ بہت ہی محبت اور پیار دینے والے ہیں. دنیا کو چھوڑ کے تو جانا ہے، کسی دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہے، یہ تو حقیقت ہے بالکل. لیکن یہ خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ آپ کا خاتمہ ایسا ہو کہ آپ کو آواز آ گئی ہو، اے نفس مطمئنہ آ جا میری طرف، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. اپنے آپ کو انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے اس طرح تیار کرے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ چیخیں مار کر روئیں. آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں لوگ آپ کو یاد کریں. وہ رستہ، وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو جماعت احمدیہ ہے. جماعت احمدیہ پہ چل کے ہی میں نے خدا کو پایا ہے. یہ 100% سچی بات ہے. اب نیک روحیں ہیں جو وہ ان باتوں پہ غور کریں گی.
बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे नीचे ना गैर अमली दोस्त हमारे साथ बैठे हैं। नादर भाई मौजूद हैं? नादर भाई, कोई सवाल आपने करना है? जी अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी, करना है। मैंने कहा कोई सवाल आपने तो कर लें। जी मैं माशाल्लाह अंकल ने बड़ा बहुत ही बयान किया। नफीस भाई कुछ कह रहे हैं, कर लें फिर मैं करता हूँ। नफीस भाई कुछ अच्छा, कहना नीचे चाह नफीस भाई बोले। जी अच्छा जी जज़ाकुमुल्लाह नादिर भाई, तलत भाई, एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी, सवाल नहीं है बस, जी वो ये है कि जैसे आपने अपने ख्वाब का जिक्र किया, आप साइकिल लेके फल लेने के लिए निकले, जी जी जी। तो मेरा ये सवाल है कि आप तबलीग के मैदान में कैसे रहे? क्या आपने तबलीग की, जैसे आप साइकिल लेके निकले और अमेरिका पहुंचे अल्लाह के अच्छा, फजल से, तो हाँ जी। फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह, तबलीग, जी पैगाम तो बहुत पहुंचाया है, तबलीग में भी बहुत हिस्सा लिया है, और जी बड़े लोगों ने भी अपने जो बहन भाइयों को भी तबलीग की है, लेकिन माशाल्लाह, अभी किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो जो हमारे बहन भाइयों में हमारे किसी ने बैत नहीं की, बिल्कुल। और तो माशाल्लाह आपका आपका ये पैगाम देखे ना, इस वक्त पहुंच रहा है तमाम के पास, गैर अहमदी सुन रहे हैं, तो वो जो फल लेने आप गए हैं ना, तो वो फल अल्लाह ताला जरूर आपको देगा। इंशाल्लाह, वो मुझे आपकी मुझे बातें पता ये नहीं, रिकॉर्ड पे आ गई हैं सारी। और बड़ी रूहें आई हैं जो कि जिनको माशाल्लाह, जिनके साथ हमारी बात हुई है, जिन्होंने देख के तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी बात जो है, जो कुछ भी आपने कहा है वो सच कहा है, बिल्कुल। और बड़े लोग हैं, मुताला कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बदला है। और हज़रत मसीह मौद मुझे हैं, एक श्रीलंका की अभी हैं, एक उनके जो हस्बैंड है वो जर्मन है, उनके साथ हमारा राब्ता है, और वो कहते हैं आपकी बातों में असर है ज़रूर। तो वो हज़रत मसीह मौद की कुतुब भी पढ़ रहे हैं, उनको दी हैं। तो इस तरह तबलीग तो जारी है। बाकी इन दिलों का बदलना तो अल्लाह के पास है। मैंने कहा है ना कि नेक रूहें जो हैं वो तन्हाई में बैठ के गौर करती हैं ज़रूर। ये तो एक सिलसिला है जारी, हमने आखिर वक्त तक तबलीग तो करनी है। आपका ज़ाती नमूना जो है वो सबसे बड़ी तबलीग है। अभी हमारे साथ एक क्रिश्चियन रहते हैं, वो मैं अपनी बिल्डिंग से निकलता हूँ तो उनसे सलाम दुआ लेता हूँ, नाइजीरिया के हैं। तो कल उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखता हूँ कि आप हर रोज़ मस्जिद में जाते हैं, तो मुझे कोई नसीहत करें। तो वो उनकी उम्र शायद 40 साल होगी, वो ब्लैक हैं। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ उनको बहुत अच्छा सलाम वगैरह लेता हूँ, और उनको पता होता है ये ऐसी टोपी पहनते हैं और मस्जिद में जाते हैं। तो मैंने उन्हें बाहर सड़क पे खड़े मैंने उन्हें कहा कि देखें, इंसान को मेरा ये पैगाम है आपको कि इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। दूसरा, इंसान को अपने इखलाक बेहतरीन होने चाहिए कि जब वो इस दुनिया से जाए तो जहाँ भी उसके नेबर्स हों वो ज़रूर उसको याद करें। तो उसने अपने बेटे को भी कहा कि सुन लो गौर से। तो उसने कहा बहुत अच्छा पैगाम है, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करूँगा और याद रखूँगा। तो इसलिए हमारा तो हर वक्त हर लम्हे, मैंने जमात से कहा हुआ है, रात को 12 बजे 2 बजे 4 बजे जब भी मेरी ज़रूरत हो, कई मैं खिदमत के काम करता हूँ। तो कहीं भी मुझे ज़रूरत हो मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बाज़ तनाज़ात होते हैं, उनकी भी इस्लाह करने की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है। तो इस तरह ये खिदमत है, जारी है, आखिर वक्त तक जारी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इसको। बिल्कुल, आप कुछ सवाल करें मुझसे। आमीन। जी नादिर भाई, मेरा यही सवाल था। वो ठीक। जी जी जी, जज़ाकल्लाह नफीस भाई। जाकर अंकल, मैंने ये पूछना है वैसे आपसे कि जो हमारे गैर अहमदी हैं वो कह लें कि बिल्कुल ही दीन से दूर जाते जा रहे हैं, कोई हाँ जी, उनकी तवज्जो नहीं है। हाँ जी, हाँ। और मतलब वो उनको किस तरीके से आप समझते हैं कि उनको क्या हम ऐसी कोई ऐसी फैसिनेटिंग कोई बात करें जिससे वो जमात की तरफ आए? क्योंकि उनको तो जो उलमा ने बताया है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, आप के किरदार के बारे में, और फिर ये नबूवत का दावा किया है, तो आप भी जाहिर सी बात है, आपने बताया कि आप 85 में आए, हम लोग 94 में आए। तो जो एक आउटसाइडर है ना, जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठा वो हुआ। कतई नजर इसके कि वो अच्छे अखलाक का मालिक है या बुरे अखलाक का मालिक है, लेकिन वो बहरहाल जब वो जमात को देखता है ना, वो कहता है कि यार ये नबूवत का दावा, नबी, और फिर ये पता नहीं कौन लोग हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? यानी कि वो मैं
ہاں کوئی جی ایسی بات کریں جس سے ان کا نا ایک وہ جو پہلا اسٹیپ ہے نا زیرو وہ توڑیں وہ جماعت کی طرف. ہاں جی میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ یقیناً وہ مسلمان ہیں، نماز تو پڑھتے ہوں گے، جی وہ میرے کہنے پہ تہجد شروع کریں اور تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے ہیں یا کہ نہیں. وہ 40 دن یہ کریں، توجہ سے دعا کریں اور تہجد نہ چھوڑیں، تہجد ضرور پڑھیں اور تہجد میں یہ دعا کریں. میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے ہیں. جب خدا آپ کو بتائے گا آپ انکار نہیں کر سکتے. دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، جو خدا جب بتاتا ہے تو کوئی انسان انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. اس لیے نیک روحوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں. بالکل میں مسلمان ہیں، نماز کو ضروری ہے، وہی نماز ہے جو آپ کی ہے، وہی ہماری نماز ہے. اس کے بعد آپ تہجد شروع کریں. تہجد میں 2 نفل پڑھیں آپ، بے شک آرام سے ٹھہر کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار دہرائیں. اہدنا الصراط المستقیم ساری دعا ہے، آپ اس پہ ٹھہر جائیں. پھر آپ سجدے میں دعا کرنے جو ویسے انکل یہ تہجد انہوں نے کیا پڑھنی، تو نمازیں نہیں پڑھتے، فرض نمازیں نہیں پڑھتے. جب دیکھیں نا، جب زمین ہی زرخیز نہیں ہے تو اس پہ آپ بے شک قیمتی بیج پھینکیں گے تو وہ پھر تو وہ تو ایسے ہی ہے نا، بنجر زمین پہ تو کوئی چیز نہیں اگتی. تو اس لیے سب سے پہلے اپنا جو بنیادی ہمیں حکم ہے نماز کا، نماز میں آئیں، اپنے شیطان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور خدا کے سامنے جھکیں، عاجزی اختیار کریں، نماز پڑھیں اور تہجد پڑھیں. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا. روحانیت ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو جھکانا پڑے گا لازمی. وہ ہے کہ ساری عمر نمازیں پڑھتے رہیں لیکن دل کا سجدہ نہ ہو. ایک اور انکل میں سوال کروں گا آپ سے. جب آپ کو فرسٹ ٹائم پتہ لگا کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے نبوت ہے، وہ آپ کو جب پتہ لگا کہ آپ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کو کیسا فیل ہوا ویسے؟ ہاں بالکل مجھے بہت فیل ہوا، لیکن میں نے دعا نہیں چھوڑی. ایک تو میں نے دعا کرتا تھا، مجھے پہلے بھی میری عادت تھی، پہلے بھی میں نماز پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، اور مجھے 3 بجے نفل پڑھنے کا بہت شوق تھا پہلے بھی، یعنی جماعت کو قبول کرنے سے پہلے بھی. اہل حدیث لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے نماز کے بہت پابند ہوتے ہیں. تو میں نماز پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن میں ان کے آپس کے جو اختلافات تھے ان کو سامنے رکھ کے دعا کرتا تھا، یا اللہ اگر یہ سچے ہیں یا یہ سچے ہیں مجھے بتا دو، مجھے تو اپنا رستہ دکھا کہ سچا کون ہے. تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا. یعنی میری جو طلب تھی وہ دنیا نہیں، میں انکل یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کو فرسٹ ٹائم پتہ لگا کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے، ہاں جی تو آپ کو فیل ہوا کہ بہت بڑی بات ہے یہ، ہم تو بالکل نبی پاک صلی بالکل اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے ہوا، لیکن میں نے کیسا آپ کا اندر سے کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ ہاں لیکن میرے اندر سے یہ فیلنگ تھی کہ مجھے تحقیق کرنی چاہیے. میرے اندر سے یہ فیلنگ تھی کہ مجھے تحقیق کر، کیونکہ ایک دفعہ میں وہ سیالکوٹ کے ڈرما والے چوک میں سے گزر رہا تھا تو ایک غیر احمدیوں کا مجمع تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو قادیانی کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی، یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ جو قادیانی کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. نہیں، میں انکل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نبوت کا مجھے تھوڑا ہاں بتائیں. جی، تو مجھے فیل ہوا کہ جو حضرت جو مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے نبوت کا، پڑھنا تو چاہیے کہ وہ دعویٰ ہے کیا، انہوں نے کہا کیا ہے. یہ بات تھی. پھر میں نے کتابیں لیں جماعت سے پڑھی، میں نے پھر مجھے جب پتہ چلا کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ تو وہی ہے جو آنے والے امام مہدی کا کر رہے ہیں، کہ کل کو جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی تو کہیں گے نا نبی اللہ ہوں میں، اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت پائیں گے نا. تو وہ کیسے کریں گے جب، اور نبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پیغام پا کے لوگوں کو پیغام دینا، اس کے علاوہ اور تو کچھ چیز نہیں ہے وہ. تو اگر نبوت کا اگر آپ کوئی ہوا تو نہیں ہے نبوت کے، ہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی شان میں گستاخی ہوگی، یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ متبی یعنی ان کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں، جیسے امام مہدی نے آنا ہے اس نے کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نظام چلائیں گے نا وہ بھی. تو اسی اچھا طرح انکل، جی جزاک اللہ، تھوڑا اس کو شارٹ بھی کرتے ہیں. ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا انکل کہ بحیثیت پیپل یا مطلب لوگ، آپ نے احمدیوں کو کیسا پایا؟ مطلب اگر ایک کوئی غیر احمدی جماعت کی طرف آنا چاہے، ظاہر سی بات ہے ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، بندہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، یار میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یہ لوگ. اور ظاہر سی بات ہے علماء نے ان کے ذہنوں کے اندر پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں ڈالی ہوئی ہیں. نہیں بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہاں، بہت تو اگر کوئی غیر احمدی یعنی کوئی ملنا چاہے، کوئی جماعت میں آنا چاہے، اس کو یہ کیسا ویلکم کرتے ہیں احمدی؟ بہت اچھا کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی آپ آئیں مسجد میں، کوئی بھی آئے اس کو اجازت ہے اپنی طرف سے وہ نماز پڑھے، الگ بھی پڑھ سکتا ہے وہ، کوئی بات نہیں ایسی. کوئی ہم منع نہیں کرتے کسی کو کہ وہ ہماری مسجد میں آ کے جی کیوں نماز پڑھ، نہیں. اگر آپ کوئی بھی غیر احمدی ہماری مسجد میں آتے ہیں اور وہ اپنی نماز اگر پڑھنا چاہیں تو اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو فیل کیا ہوا جماعت میں؟ مجھے تو بہت اچھا فیل ہوا، کیونکہ مجھے خدا نے بتایا ہوا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا، اس لیے میں سیالکوٹ میں بھی، کینٹ میں بھی سب سے پہلے گیا مسجد میں، اور میں جان بوجھ کے گیا جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو میں نے جمعہ وہاں پڑھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل وہی چیز ہے، سب کچھ ہر طرح سے، اور لوگوں کا جو محبت کا سلوک ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اخلاق ہے ماشاءاللہ. میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. بڑی محبت ہے جماعت میں، اور الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ بڑے اخلاق سے. دیکھیں ہم بھی لوگ غیر احمدیوں سے ہی احمدی ہوئے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس میں ہر انسان کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، یا اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے. تو اس لیے ہم نے بیعت تو کی ہے حضرت مسیح موعود السلام کی. بعض لوگوں کے رویے تلخ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت تلخ ہوتی ہے، سبھی ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بیعت کس کی ہے، ان کی تعلیم کیا ہے. کشتی نوح آپ پڑھیں خدا اچھا سے. انکل، ایک اور اہم سوال ہے جو میں وہ سوال تھوڑے سے کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ عام عوام الناس کے ہاں جی، سوال ہے. ایک انکل میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو غیر احمدی بیٹھا ہوا اپنے گھر کے اندر بیٹھک میں، ملوں میں، فیکٹریوں میں، کاروبار میں، بزنس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی زندگی میں وہ خوش ہے، بالکل خرم ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، حج کو بھی جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا سے اس کا ایک زندہ تعلق ہے، نبی پاک پر ایمان لاتا ہے، کامل مسلمان ہے. تو وہ کیوں آئے جماعت کی طرف؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے مطلب کیوں ضروری ہے وہ جماعت کی طرف آئے؟ اس کو ہم کس طریقے سے قائل کریں، یا کیا آپ کہیں گے اس کے لیے؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے ان کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے، مسیح موعود، مہدی موعود آئیں گے. جب آپ کو پتہ چلے تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کی بیعت کریں اور میرا سلام کہیں. اگر تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو اللہ نے بھی کہا ہے نا، اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہ تحقیق کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی مسیح موعود جو ہیں مبعوث ہو چکے ہیں یا کہ نہیں. اگر آپ یہ تحقیق نہیں کرتے، آپ کا معاملہ خدا کے پاس ہے. آپ کو پیغام پہنچا ہے لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، یا آپ نے اس پہ خیال نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ مجرم ہوں گے قیامت کے دن. اگر آپ تک پیغام پہنچ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسیح موعود، مہدی موعود آ چکے ہیں، ان کی بیعت کرو، اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ امام مہدی آ چکے ہیں تو ان کی بیعت کرو اور ان کو میرا سلام کہو. تو اس میں آپ کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں بیعت کرتے یا آپ نہیں تحقیق کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جواب دیں. صحیح بات، بالکل. ہر انسان کا کوئی انکل، کوئی ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں، خیر وہ ان کو شوق تو نہیں ہے پڑھنے کا،
ان کو تو میرے خیال میں کئیوں کو تو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، دعائے قنوت تک نہیں آتی، لیکن پھر بھی آپ اپنے طور پر سمپل بالکل ان کے کوئی لیے مسیح یہ موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب اگر غیر احمدی دوستوں کو ریفر کرنا چاہیں، ریکمینڈ کرنا چاہیں کہ وہ پڑھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہماری تعلیم، یہ اردو میں بھی ہے اور جرمن میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ ہماری تعلیم آپ پڑھ کے آپ دیکھیں، ہمارا کلمہ وہی ہے، ہماری نماز وہی ہے، ہمارا درود شریف وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے سٹیج پہ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شارک سے بھی قریب ہوں، اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو کوئی بے شک سادہ مسلمان ہے، زیادہ اس کے نہیں، یعنی اس کی توجہ یا اس کو علم کا شوق نہیں ہے، لیکن وہ خدا خوفی تو اس کے دل میں ہے نا۔ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر سادہ لفظوں میں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ امام مہدی یا مسیح موعود، مہدی موعود آ چکے ہیں اس دنیا میں، میرے اللہ مجھے بتا کیا وہ سچے ہیں یا نہیں، کیا میں ان کی بیعت کر لوں یا نہ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا۔ بالکل سادہ آدمی جس کو کچھ پتہ نہیں یا نالج نہیں ہے کوئی، لیکن وہ دعا تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بتائے گا۔ جی ٹھیک۔ اچھا ایک منٹ ذرا انکل، یہ کوئی ایک دوست ہے نیچے، یہ غیر احمدی شاید یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی۔ مسرور بھائی احمدی بھائی ہیں۔ اچھا احمدی بھائی جی کریں جی، مسرور بھائی جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب بھائیوں کو۔ جی وعلیکم السلام، تھوڑا سا مائک قریب کریں بھائی، مائک منہ جی کے جی بالکل قریب کریں مائک۔ جی سر، جزاک اللہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر میرے بھی اپنے دو غیر احمدی دوست تھے جو جن کے ساتھ زیادہ فرینکنس تھی ہے الحمدللہ سے نا، تو ان کو جماعت کے بارے میں جو بھی ہوتی تھی ڈیٹیلز وغیرہ بتاتا تھا، وہ پوچھتے تھے، کوئی کویسچننگ ہوتی تھی تو میں سرچ کر کے مربی صاحبان سے پوچھ کے نا ان کو بتاتا تھا، ان تک پیغام پہنچاتا رہا۔ ہاں جی، تو وہ کہتے تھے کہ آپ میں ہم نے بہت کچھ دیکھا الحمدللہ سے، آپ کا اخلاق پیار ہر چیز اچھا ہے، ہم لوگ مانتے بھی ہیں آپ لوگ سچے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دوست نے کہا کہ میں نے احمدی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ تو جب وہ گھر گیا، اس نے نماز بھی پڑھی ہمارے ساتھ، تو میں اسے لے آیا تھا مسجد میں۔ تو جب وہ گھر گیا تو اس نے کہا کہ میں نے والد صاحب کو بتایا میں نے جماعت احمدیہ میں شامل ہونا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میرا جنازہ نصیب نہیں ہوگا، گالیاں دی، تو آپ کافر ہو چکے ہو، تو آپ اس جماعت میں اگر شامل ہوئے تو مجھ سے بات نہیں کرنا، میرے گھر نہیں آنا۔ تو اس طرح کی یعنی کہ ڈیفیکلٹیز ہوئی، اور مولانا صاحبان نے بھی اسے، مولویوں نے بھی فتوے جاری شروع کر دیے 2-3۔ تو اس بھائی نے پھر مجھے آ کے بتایا، اس نے کہا کہ بھائی میں جماعت میں اسی وجہ سے نہیں شامل ہو سکتا، تو میرے والد صاحب نے مجھے اس طرح کی باتیں کہی ہیں اور میرے لیے وہ سرمایہ ہے۔ تو آپ نے میں بھی اس کا آنسر دیا، اس وقت تھوڑا سا میں بیزی ہو گیا تھا معذرت کے ساتھ، تو یہ رپیٹ کر دیکھیں، سکتے ہیں کہیں کہ وہ کیا کرے گی اس طرح سے کہ پھر جماعت میں وہ اس کو قائل کر سکوں، میں بھی بتا سکوں پہلے۔ یہ دیکھیں کہ مثلا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے قبر میں اکیلے جانا ہے، میرا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا ہونا ہے، نہ میرے ساتھ میرے والد نے جانا ہے، میرے بچے نے جانا ہے، میری بیوی نے جانا ہے۔ میں نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا ہے، اور مجھ پر میرے فرائض بھی سے بھی آگاہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ رستہ برا ہے، یہ رستہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے۔ تو یہ استقامت جو قرآن کریم میں ذکر آیا استقامت کا، وہ یہی چیز ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے تو رستے میں ابتلا آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے استقامت دکھانی ہے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور یہ استقامت آتی ہے یقین کے ساتھ کہ میرا خدا ہے، میں نے کل کو اس کے سامنے جواب دینا ہے، اور اب بھی وہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے تو دنیا کا کوئی خوف، کوئی رشتہ آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ جانا تو ہے اس دنیا میں، اس دنیا سے جانا تو ہے۔ تو یہ ایمان محض یہ ایک کمزوری ہے ایمان کی کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچی ہے اور متاثر بھی ہو رہے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دینا، تو یہ تو کل کو وہ جواب دہ ہیں خدا کے سامنے۔
اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو صبر کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ مشکلات آئیں گی، آپ نے اگر سچائی کو قبول کرنا ہے تو آپ کو پھر صبر سے بھی گزرنا پڑے گا اور دعا سے بھی. یہی چیز ہے کہ امتحان آئیں گے ایسے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں نے غلطی کر لی ہے، یار میں چھوڑ دوں. میں ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف خدا ہے. آپ نے جس کو اگر دنیا کو مقدم کر لیں پھر وہ اس کا بھی آپ خدا نے بتایا ہے آپ کو، آپ دنیا کے رشتوں کو مقدم کر لیں تو پھر آپ کل کو خدا کے سامنے جواب دہ ہیں. کیونکہ یہ تو ہے کہ ہر انسان نے مر کے اپنا جواب دینا ہے، اور یہی ہے کہ وہ دیکھیں اور حقیقت کو پہچانیں، اپنی آخرت کو یاد رکھیں کہ میں نے خدا کے سامنے مر کے جواب دینا ہے. تو اچھا انکل، آخری یہ یا کہہ لیں کہ آخری بس سوال ہی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو نشست کو ختم بھی کریں گے. انکل، پہلے والے مسلمان آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو پہلے والے اچھے مسلمان تھے یا اب جب احمدی مسلمان ہوئے اہل حدیث مسلمان اچھے تھے یا احمدی مسلمان اچھے؟ ہاں جی، یہ مجھ سے ایک اہل حدیث نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو احمدی ہو کے کیا ملا؟ تو میں نے کہا خدا ملا ہے مجھے. خدا جس طرح خدا کا تعارف اب ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے علم ہے، وہ مجھے خواب کے ذریعے ایسی آیات بتاتا ہے جن پہ میں غور کرتا ہوں اور ان کے مطلب کو سمجھتا ہوں تو میری روح پگھل جاتی ہے. جس طرح خدا مجھے اب ملا ہے پہلے نہیں ملا بالکل، کہ میں نے دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی ہے. مجھے کچھ خواہش نہیں ہے کہ مال و دولت ہو، یہ ہو وہ ہو، کوئی چیز نہیں ہے. مجھے اپنے خدا سے محبت ہے. یہی میرا یہ انکل خدا آپ کو اہل حدیث ہوتے ہوئے نہیں مل سکتا؟ وہ یہ ہے کہ جو رات کو یہ ہوا کہ اہل حدیث مولوی صاحب کے پاس رات کو بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے لوگ آئے تو کہتے ہیں کہ آج رات کو آپ نے باہر نہیں نکلنا جلسے کے بعد، کیونکہ وہ سنی مولوی جو ہے نا ان کا ایک جتھا آیا، انہوں نے آپ کو مارنا ہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ مطلب یہ کیوں ہے اس طرح؟ کہتے ہیں جی یہ تو چپکرس چلتی رہتی ہے سنی اور اہل حدیثوں میں. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں. تو ان کے تو پھر اسی طرح پھر انسان کا ذہن، جب میں اہل حدیث تھا تو میں بھی مسجد میں جاتا تھا، عبادت کرتا تھا، اذانیں دیتا تھا، سب کچھ، لیکن ان کے اندرونی اختلافات اس طرح ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جو تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار میں پھر سچا فرقہ کون سا فرقہ سچا ہے؟ تو پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے جنتی ہوگا اور وہ جماعت ہوگی. وہاں سے تحقیق کرنی شروع کی کہ وہ 72 کون سے ہیں. تو 72 نے تو ثابت کر دیا اسمبلی میں کہ وہ اکٹھے ہیں ہمارے خلاف. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ 73 کی اسمبلی میں 74 کی اسمبلی میں انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم 72 ہیں اور آپ وہ 73واں فرقہ ہو. تو اس لیے میرے بھائی جو بھی سن رہے ہیں، میرا پیغام ہے آپ عاجزی سے، انکساری سے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور تحقیق کریں. آپ بالکل تحقیق کریں. ہر ایک سوال کا جواب جماعت کے پاس موجود ہے اور قرآن اور حدیث سے موجود. جی ماشاءاللہ، ہم نے سب نے آپ کا انٹرویو سنا اور ریکارڈ بھی کر لیا بہت سارے دوستوں نے. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے بھی ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر بھی چلائیں گے. ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح تبلیغ میں برکت دے، نیک روحوں کو خدا تعالیٰ لے کر آئے. بہت ہی قابل تحسین، قابل تعریف آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اسی اللہ تعالیٰ دین کو پھیلانے کی آپ کو